बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि इमरान ख़ान साहब की जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल करने और वहाँ पे उनका इलाज करने की जो दरख्वास्त है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। मुमकिना तौर पर इस दरख्वास्त के दौरान क्या हो सकता है, माजी में क्या प्रेसिडेंट्स हैं जब नवाज शरीफ साहब इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका मेडिकल ग्राउंड का मामला आया तो छुट्टियों के दौरान छुट्टी के दौरान क्या हुआ, और उसके बाद वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आता रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गया। उस पर रिएक्शन उस वक़्त की हुकूमत यानी कि पीटीआई हुकूमत का रिएक्शन क्या था, और आज जब ये दरख्वास्त लगी है तो इस पे क्या हो सकता है, इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे हम बात करेंगे। फिर कानून क्या कहता है, सबसे बड़ी बात कि अगर किसी कैदी को इस किस्म की सूरत हाल का सामना हो तो कानून क्या कहता है। गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस था जिसमें जो कैदी की जानिब से इस्तदा की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या ऑर्डर किया है इसी किस्म के केस में, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा 11 मार्च को इमरान खान उनका 190 मिलियन पाउंड केस वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। तो 190 मिलियन पाउंड केस में क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो ज़मानत है वो उसको सुना जाना है, उस पर नोटिस हो चुके हैं, नैब ने जवाब देना है, तो उस पे मुमकिना तौर पर क्या सूरत हाल जो है वो जन्म ले सकती है। तो ये जो पहला केस है इस पे हम बात करते हैं। तोशा खाना केस है, ये भी बड़ी एक अजीब व गरीब किस्म की दास्तान है। और तीसरा हमारा मौजू होगा वो 40 दिन हो गए हैं जो ईमान मज़ारी हैं और हादी अली चट्ठा हैं उनको जेल में, तो उनका केस क्यों ज़ीरो पे खड़ा है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, ये जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान ख़ान साहब की जो सेहत है, जो उनका आँख का मर्ज़ है, वो उसमें जो ट्रीटमेंट है अगर हॉस्पिटल से करवाई जा रही है तो इसका मतलब ये है कि इमरान ख़ान साहब की आँख का मर्ज़ ऐसा है कि जिसका इलाज जेल में नहीं है बल्कि हॉस्पिटल में है। और एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा उनको हॉस्पिटल लाया गया है पिम्स में, और वहाँ पे उनको इंजेक्शन लगाया गया है और उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इस पर फैमिली के कंसर्न्स उन्होंने अदालत के सामने रखे हैं कि फैमिली की तशवीश है। और डॉक्टर नूरीन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि उन्होंने कहा था जब वज़रा बात कर रहे थे कि जी पिम्स में बहुत अच्छा इलाज है और सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं और हम बड़ा उनका केयर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि क्या तुम में से या तुम्हारे रिश्तेदारों में से जो हमारा अशराफिया है, अशराफिया की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, उनमें ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाती हैं, जर्नैल भी आ जाते हैं, उनमें बड़े अशराफिया में जो जो लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लोगों का इलाज इधर ही होता है पिम्स में और इसी तरह ही होता है, ये बता दें। क्योंकि यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल्स हैं इस्लामाबाद में, शिफा इंटरनेशनल, कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल, तो उमूमी तौर पर जो बड़े बड़े जो इस तरह अगर किसी को मसला हो तो उनको इन हॉस्पिटल्स में ही ले जाया जाता है। बल्कि राजा इनाम अमीन मिनाज साहब जब इनका ये मामला हुआ था यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो अनकॉन्शियस हो गए थे इस तरह करके, तो उसके बाद उनको यहाँ से पिम्स या पोली क्लिनिक सरकारी हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया था, उनको यहाँ से ये कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ले जाया गया था। इसी तरह बाकी के भी जो पॉलिटिशियंस हैं, जमातों के लोग हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अशराफिया है सीधी बात, तो वो सारे इन हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो डॉक्टर नूरीन ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आप क्या इस तरह इलाज करते हैं अपनों का, अपना या अपनों का। और जो है वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म हैं, और उनको आप इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। उनका तो मतलब फिर जो डॉक्टर थे लाहौर के, जो रेटिना स्पेशलिस्ट या आँख के जो स्पेशलिस्ट थे, तो उन्होंने भी ये बात की थी कि जो पिम्स के हॉस्पिटल्स ने में डॉक्टर्स ने जो इंजेक्शन लगाया है, इससे अच्छी जो क्वालिटी का इंजेक्शन भी मार्केट में मौजूद है
تو وہ کیوں نہیں لگایا گیا؟ تو یہ عام سوال تو بنتا ہے کہ کیوں نہیں لگایا گیا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یقینی طور پر عمران خان صاحب کی فیملی، پارٹی، ان کے فالورز وہ بیسٹ سے بیسٹ علاج چاہ رہے ہوں گے، اور بیسٹ سے بیسٹ علاج افورڈ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر حکومت ان کو کہے کہ افورڈ آپ نے کرنا ہے۔ جس طرح اڈیالہ جیل میں جو کھانا ہے، وہاں پہ جو فوڈ ہے عمران خان صاحب کا، جس کی پچھلے دنوں رپورٹس بھی آئی تھیں کہ ان کا پورے دن کا جو شیڈیول ہے، جو مینیو ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا کیا استعمال کرتے ہیں، تو لوگ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ کتنی ایکسپینسو اور مہنگی چیزیں جو ہے وہ کھا رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں اس طرح کر کے، اور ان کا مینیو یہ ہے یہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مرضی ہے کھائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سارا جو فوڈ کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، انکلوڈنگ وہ یہ بھی آیا تھا کہ وہ نیسلے کا پانی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس ساری چیزوں کا جو خرچہ ہے، جو ایکسپینس ہے، وہ سارا فیملی دے رہی ہے۔ فیملی پیسے وہاں پہ جمع کرواتی ہے، جو ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے اڈیالہ جیل کا، اس سے پھر جتنے بھی عمران خان صاحب کی یہ چیزیں آتی ہیں وہ وہاں سے خرچ ہوتی ہیں، وہ پبلک ایکسچیکر سے نہیں ہے، وہ قومی خزانے سے یا حکومت خرچہ نہیں کر رہی، بلکہ وہ خود اپنا خرچہ کر رہے ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، خرچہ کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ وہاں پہ افورڈ کر سکتے ہیں، خرچہ کر رہے ہیں، اور اپنے لیے جو وہ چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، اور اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے وزراء کہتے ہیں جی وہ 5 اسٹار اور پتہ نہیں کیا ہوٹل جیسی سہولیات ہیں، حالانکہ جیل جیل ہوتی ہے۔ تو 2.5 سال ہو گئے عمران خان صاحب کو جیل میں، تو اسی طرح اگر ہاسپٹل میں بھی وہ اگر چاہتے ہیں علاج، جس طرح ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا، تو اس وقت جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار، ان کو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلایا گیا تھا، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کی جو پنجاب حکومت ہے وہ سزا معطل کر کے ان کے علاج کے لیے ان کو شفٹ کر سکتی ہے۔ اسی طرح ان کو اور ان کو یہ کہا تھا کہ عدالت کا آرڈر بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس جیل روز میں اختیار جو ہے وہ موجود ہے۔ اور وہ اختیار جب یہ نواز شریف صاحب لنڈن سے پاکستان آئے تھے، اور یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ بائیو میٹرک اور ساری چیزیں جس طرح ایکٹیو تھی، تو وہاں پہ وہ اختیار اس وقت کی پنجاب حکومت نے استعمال کیا تھا اور ان کی سزا معطل کی تھی، تاکہ یہ جو ایک ہرڈل ہے کہ ان کو گرفتار کر کے اور اس طرح کر کے تاکہ وہ ہرڈل بھی ختم ہو جائے، تو وہ اختیار پنجاب حکومت نے استعمال کیا تھا۔ اور اس وقت نواز شریف صاحب جب واپس آئے تھے لندن سے، تو وہ تندرست تھے، وہ ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود کیونکہ ان کی حکومت تھی تو انہوں نے اختیار استعمال کر لیا تھا۔ تو آج عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، اور ایک اور بات میں کروں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے 2 دفعہ وہ جیل میں گئے تھے پچھلے اس میں، تو پہلے جو ٹرم تھی اس میں 2 ماہ 19 دن وہ جیل میں رہے تھے، اور دوسری میں میرے خیال میں 7 مہینے وہ جیل میں، اس میں بھی ان کی 6 یا 8 ہفتے کی ضمانت بھی تھی، 1-2 دفعہ پیرول پہ رہائی بھی تھی، پھر ان کی شفٹنگ بھی تھی ہاسپٹل میں 1-2 دفعہ، تو وہ ٹوٹل 10 مہینے بنتے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب جب رہے تھے، اور عمران خان صاحب کو 2.5 سال ہو گئے ہیں، تو یہ ایک کمپیریزن اگر کسی نے کرنا ہے تو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ پھر ریسنٹ پاسٹ میں سب سے زیادہ جیل جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کاٹی ہے، مطلب ریسنٹ پاسٹ مطلب پچھلے 12-15 سال 18 سال میں جو جیل ہے، زیادہ سے زیادہ جیل، میں ٹاپ کے پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں، جو ہیڈز ہیں جو پارٹیز کے یا ان کے قریبی جو ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں انہوں نے سب سے زیادہ جیل کاٹی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو ہفتے والے دن جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جمعے والے دن بھی عدالت لگائی تھی، ہفتے والے دن بھی عدالت لگائی تھی، پوچھا بھی تھا کہ آپ کو گارنٹی دے سکتا ہے کہ ایکس پرائم منسٹر ان کی صحت کو اگر کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو ڈیفینیٹلی جب عدالت یہ بات کرتی ہے تو کون گارنٹی دیتا ہے، کہ کیونکہ کسی کو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر ہو جائے تو پھر گارنٹی کہاں رہ جائے گی؟ تو اس وقت کی حکومت نے ان کو ان کی سزا معطل ہوئی تھی اور ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، اور سب سے بڑی بات ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان ساتھ ہوتے تھے۔ آج حکومت کیوں اتنی سخت جان اور سخت دل ہو چکی ہے؟ کیا اس حکومت نے کبھی بھی اپوزیشن میں نہیں جانا؟ اس حکومت نے کبھی بھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا؟ آپ ایک جو ایکس پرائم منسٹر ہیں،
ان کی صحت کے ساتھ ٹھیک ہے، آپ پمز لا رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک بنیادی حق ہے ان کا کہ ان کے ذاتی معالج بھی ان کے ساتھ ہوں، اور ان کی فیملی کو پتہ ہو، ان کی میڈیکل رپورٹس فیملی، مطلب اللہ نہ کرے کوئی اگر کوئی بھی صورتحال جنم لے لیتی ہے اس وقت، کل، پرسوں، ایک ہفتے کے بعد، عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آنکھ کی بینائی کے علاوہ اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور وہ سیریس، اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر وہ کوئی سیریس اس میں سچویشن آ جاتی ہے تو پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ تو آج حکومت کو یہ چاہیے تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں کہ وہ عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے ان کو ایکسیس دیں، وہاں پہ ان کے ذاتی معالج کو رسائی دیں، بے شک فیملی سے وکلا جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان سے کوئی ایفیڈیوٹ لے لیں کہ جناب لکھ کر دے دیں کہ ہم کوئی بھی پولیٹیکل بات نہیں کریں گے، ہم کوئی بھی باہر آ کے ٹویٹ نہیں کریں گے، ہم کوئی بھی عمران خان صاحب کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ باہر آ کر نہیں دیں گے۔ تو یہ ایفیڈیوٹ لے لیں اور ان کو جانے دیں، ان کو ملنے دیں، ان کو علاج کرانے دیں۔ اور جو انہوں نے درخواست دائر کیا، بڑی اہم بات ہے کہ پچھلے ہفتے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یحییٰ افریدی صاحب کے سامنے یہ کیس لگے، لیکن وہاں پہ نہیں لگ سکا، اور یہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے۔ یہ ریلیونٹ فورم ہے، یہ ایک چیز بڑی کلیئرٹی آپ کو بھی ہو جائے گی کہ یہ ایک ریلیونٹ فورم ہے، اور یہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ جی فورم نہیں ہے، کیونکہ اپیل وہ قید میں ہیں، ان کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے، اور وہ اپیل بھی 5 اگست 2023 یعنی کہ پہلی جو گرفتاری ہوئی تھی توشہ خانہ فوجداری کیس میں، اس میں اپیل ہے، اور اس میں یہ درخواست آئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی ہے۔ ایک تو ایک پازیٹیو سائیڈ ہوئی جو پی ٹی آئی کے لیے عمران خان صاحب کی اس درخواست کے حوالے سے کہ کل ہم جو بات کر رہے تھے کہ ارجنسی ہے اس میں، تو ارجنسی کی وجہ سے کل دائر ہوئی اور آج کے لیے فکس بھی ہو گئی ہے، اور آج جب اس پر سماعت ہوگی تو وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کا معاملہ سپریم کورٹ تک بھی گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے بھی ان کو میڈیکل گراؤنڈ پر جو ہے وہ بیل دی تھی، اور ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، ان کا علاج کیا گیا تھا، ان کے ذاتی معالجین ساتھ ہوتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت چل رہی تھیں، لیکن اب جو ہے وہ صورتحال مختلف ہو چکی ہے۔ حکومت کو پتہ نہیں کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایسی کوئی جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا کرتی ہے۔ نواز شریف صاحب کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، ان کو تو اس وقت بالکل اس وقت کی حکومت نے نہ صرف یہاں پہ علاج کروایا بلکہ بیرون ملک بھی بھیجا، پھر بہت ساری چیم گوئیاں بھی ہوئیں، کیسے گئے، کس طرح گئے، رپورٹس کیسے بنی، وہ الگ کہانی ہے، وہ بھی آپ کو کبھی سنائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایمان مزاری صاحبہ ہیں اور ہادی علی چٹھا، 40 دن ہو گئے ہیں جیل میں ان کو، اور ان کا جب کیس چل رہا تھا تو جج افضل مجوکا صاحب صبح دوپہر شام، مطلب صبح 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 8 دفعہ ایک دن میں سماعت ہوا کرتی تھی، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوا کرتی، کوئی دن نہیں ہوتا تھا کہ وہ چھوڑ دے۔ اور انہوں نے میرے خیال میں ان کی جو عدالت میں سب سے کوئی سپیڈی ٹرائل ہوا ہے نا تو یہی ہوا ہے، کیونکہ اکتوبر میں، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اکتوبر میں فرد جرم لگتی ہے، نومبر، دسمبر اور جنوری 24 کو سزا دے دیتے ہیں، تو یہ 3 ماہ بنتے ہیں۔ تو 3 ماہ یہاں پہ ایک ٹک ٹاکر تھی ثنا یوسف، ان کا بڑا ایک بہیمانہ مرڈر، قتل ہوا تھا، ان کا ٹرائل مکمل نہیں ہوا، اور وہ پہلے ہوا تھا، یہ میرے خیال میں جون جولائی 2025 کی بات ہے، تب یہ ہوا تھا۔ تو اس کے بعد سے لے کر ٹرائل جج افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں زیر سماعت ہے، وہ ٹرائل مکمل نہیں ہوا۔ اسی طرح اور بہت سارے عمران خان صاحب کے یہ کیسز میں ہائی لائٹ کرتا رہا ہوں، 2.5 سال سے ضمانتیں پینڈنگ رہی ہیں، وہ فیصلہ نہیں ہوا جی، وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کی حاضری نہیں لگ رہی، ابھی جا کر مطلب جب بظاہر جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے فیصلہ کہ ان کی ضمانتیں جو دے دی ہیں، لیکن 2.5 سال لگے ہیں۔ اسی طرح اور بھی ٹرائلز ان کی عدالت میں ہیں، لیکن یہ ٹرائل 3 ماہ میں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہے وہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ تھا کہ روزانہ 8 دفعہ سماعت ہوا کرتی تھی، اور کوئی ایسا لگتا تھا کہ کوئی مطلب ایمرجنسی سچویشن جو ہے وہ، پھر ان کی گرفتاری جس طرح ہوئی ہے کہ اس میں ضمانت ہوئی، پھر یہاں سے جس طرح گرفتاری ہوئی، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا ہمیشہ جن کی آواز کوئی نہیں بنتا تھا ان کی آواز بنتے تھے، اور جن کا کیس کوئی نہیں لیتا تھا ان کا کیس لیتے تھے، جن کے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے وہ ان کا کیس لڑتے تھے۔
تو جو ایسے مطلب لوگ، اب وکیل جو ہے کوئی مشورہ بھی فری میں نہیں دیتا، اور وہ پورا کیس فری میں لڑ دیتے تھے. یہاں پہ ریڈی بانوں کے کیسز ہیں اور بہت سارے ایسے لوگوں کے کیسز ہیں جو وہ کرتے تھے. 40 دن ہو گئے ان کو جیل میں. تو ایک ہی سماعت ہوئی تھی، ان میں وہ نوٹس ہوئے تھے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. انہوں نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی دائر کی، اب بینچ بھی تبدیل ہو گیا. بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ جو ایمان مزاری اور عادی علی چٹھا دونوں وکیل بھی ہیں، ان کو آپ نے سزا دی ہے. تو اب سن لیں کیس ان کا. اس کیس میں بہت سارے لکوناز ہیں. بنیادی طور پر ان کو فیئر ٹرائل ہی نہیں دیا گیا. آخر میں 2-3 سٹیپس جو ہے ان کو ملے ہی نہیں ہیں، ان کے بغیر ہی عدالت نے فیصلہ دے دیا. اور پھر آخر میں ایک جو ہے وہ اس میں سے پیراگراف بھی حذف کیا. جو فیصلہ ہے پیراگراف حالانکہ حذف نہیں کر سکتے جب ججمنٹ آ چکی ہو. تو یہ ساری صورتحال ہے. 40 دن ہو گئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ عدلیہ پر داغ تو بہت لگ چکے ہیں. عدلیہ ان داغ کو کچھ نہ کچھ صاف کرنے کی ضرور کوشش کرے گی، اور ان کا کیس جلدی لگا کر جو بھی کر رہے ہیں آپ ضمانت ڈسمس کر دیں، وہ سزا معطلی کی درخواست، تاکہ وہ نیکسٹ فورم پہ چلے جائیں. تو آپ کو مزید بھی ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.